शहीद, जिहाद, कत्ल और हर्ब। कुरान के मुताबिक सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सुना है कि अगर हम किसी नागहानी हादसे या दहशतगर्दी की वजह से वक्त से पहले मर जाएं, तो हम शहीद कहलाते हैं। भाई पहली बात तो ये कि कोई बेवक्त मौत नहीं होती। कुरान की सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 145 के मुताबिक हर शख्स की मौत का वक्त मुतय्यन है। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्नि अल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबा अद्दुन्या नुअतिही मिन्हा वमन युरिद सवाबा अल आखिरती नुअतिही मिन्हा वसनजज़ी अश्शाकिरीन। और नहीं है किसी नफ्स के लिए कि मर जाए सिवाय साथ इजाजत अल्लाह की एक लिखा हुआ वक्त मुकर्रर, और जो चाहेगा बदला खास दुनियावी हम उसे दे देंगे उसमें से, और जो चाहेगा बदला खास आखिरत का हम उसे दे देंगे उसमें से, और हम जजा देंगे खास शुक्रगुजारों को। भाई इस आयत के मुताबिक तो सब मुकर्रर वक्त पर मरते हैं और कोई बेवक्त नहीं मरता, मगर फिर लोग इनको शहीद क्यों कहते हैं? भाई ये तो लोगों की कम इल्मी है। क्या आपको पता है कि शहीद या शहादत का मौत से कोई ताल्लुक नहीं। शहीद अपने बुनियादी हुरूफ शीन, हा, दाल के साथ कुरान में तकरीबन 160 मर्तबा आया है, और शहीद के लफ्जी मानी गवाह के हैं, और लोग खुद दूसरे कलमे में कहते हैं कि शहादत मानी गवाही। और कुरान में काफी जगहों पर अल्लाह ने अपने लिए भी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी अल्लाह भी शहीद या गवाह है। आप सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 98 देखें। कुल या अहला अल किताबी लिमा तकफुरूना बि आयाती अल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून। कह दो ए अहले खास किताब, किस लिए इनकार करते हो 7 आयतों के अल्लाह की, और अल्लाह शहीद गवाह है ऊपर जो तुम करते हो। भाई इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह इन लोगों के आमाल पर शहीद या गवाह हैं जो अहले किताब हैं, यानी जिनके घर में अल्लाह की किताब मौजूद है, और वो आयतों पर अमल न करके उनका इनकार या कुफ्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही मेरे भाई। तो अल्लाह ने अपने लिए भी शहीद यानी गवाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब आप सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 78 देखें, जिसके मुताबिक रसूल भी हम पर शहीद या गवाह हैं, और अगर आप भी अपने आप को फिरका वारियत से निकालकर सिर्फ मुस्लिम कहें तो आप भी लोगों पर शहीद या गवाह हो जाएंगे। वजाहिदू फी अल्लाहि हक्का जिहादिही हुआ इज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फी अद्दीनी मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमु अल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु वफी हादा लियकूना अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनु शुहदाअ अला अन्नासी फअक़ीमू अस्सलाता व आतू अज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाहि हुआ मौलाकुम फनिअमा अल मौला व निअमा अन्नसीर। और जिहाद कोशिश करो बीच अल्लाह के सच्चा। जिहाद कोशिश उसने मुंतखब किया तुम सबको, और नहीं बनाई तुम सब पर बीच खास दीन फैसले से तंगी। मिल्लत मजहब है तुम सबके बाप इब्राहिम का, उसने नाम रखा तुम सबका
خاص مسلمین سے پہلے اور بیچ اس کے تاکہ خاص رسول شہید گواہ ہو تم سب پر اور تم ہو شہداء گواہان اوپر انسانوں کے، پس قائم کرو خاص صلات اور دو خاص زکات اور پکڑو جڑے رہو ساتھ اللہ کے، وہی تمہارا مولا ہے، پس بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ بھائی اب اللہ، رسول اور اپنے ساتھ شہید لفظ دیکھ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ شہید گواہ کو کہتے ہیں اور شہید لفظ کا موت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر بھائی وہ جو ہم جہاد میں لڑ کر شہید ہوتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ بھائی اسلام لفظ کے معنی سلامتی میں آنے یا رہنے کے ہیں، تو اسلام میں لڑائی کہاں سے آئی؟ تو بھائی پھر یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا لفظ قرآن میں اپنے بنیادی حروف جیم ہا دال کے ساتھ تقریباً 41 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کے مطابق اس کے معنی جد و جہد یا کوشش کرنے کے ہیں۔ یہ جد و جہد یا کوشش اللہ کی راہ میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی راہ کے مخالف بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جہاد یا جد و جہد یا کوشش اللہ کی راہ کے خلاف کیسے ہوتی ہے۔ آپ سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 8 دیکھیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو ساتھ اس کے والدین کے اچھائی، اور اگر تجھ سے جہاد جد و جہد کریں تاکہ تو شریک بنائے ساتھ میرے جو نہیں تیرے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، پس نہیں اطاعت کرنا ان کی میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں خبر دوں گا ساتھ جو تم ہو عمل کرتے۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو جب والدین اللہ کے کسی حکم کے خلاف اپنی یا کسی اور کی بات منوانے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ شرک کرنے کے لیے اولاد کے ساتھ کوشش یا جد و جہد کرتے ہیں تو وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بھائی، جیسے اللہ نے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں فرقوں کا حصہ بننے سے منع کیا ہے، اور جب آپ کے والدین اللہ کے حکم کے اوپر اپنی بات لا کر خود کو خدا بنا کر آپ پر ان کے فرقے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، تو آپ کے والدین بھی شرک کروانے کے لیے جہاد یعنی جد و جہد یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جہاد یا جد و جہد اللہ کی راہ کے خلاف ہے اور اس میں کوئی جسمانی قتل نہیں ہو رہا، تو یہ تو جہاد ہو گیا غلط مقصد کے لیے۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں ایک اور طرح کا جہاد بھی ہے جو اچھے مقصد کے لیے ہے، اور یہ جہاد اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جس میں آپ اپنے نفس کے شیطان سے لڑتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ دوسری جہاد کی قسم وہ ہے جس میں آپ دوسرے کے نفس کے شیطان سے لڑتے ہیں تاکہ دوسرے اللہ کے حکم پر عمل کر سکے۔ اب آپ اپنے نفس کے شیطان سے جہاد سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 6 میں دیکھیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو جہاد کوشش کرتا ہے پس بے شک وہ جہاد کرتا ہے اس کی نفس نفسیات کے لیے، بے شک اللہ یقیناً بے نیاز ہے سے سارے جہان۔ بھائی اس آیت میں اللہ اپنی راہ میں جہاد کی ایک قسم بتا رہے ہیں، اور یہ جہاد ہوتا ہے اپنی نفسیات کے لیے، یعنی جہاد میں آپ اپنی نفسیات سے لڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پا کر خود کی اصلاح کر سکیں۔ جی بھائی، جب آپ اپنے اندر کے شیطان سے لڑتے ہیں تو یہ جہاد آپ کی نفس کے لیے ہے، اور اس جہاد کے ذریعے آپ ہجرت کرتے ہیں برے اعمال سے نیک اعمال کی طرف۔ چلیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن میں موجود اللہ کی راہ میں جہاد کی دوسری قسم،
یہ وہ جہاد ہے جو آپ قرآنی دلائل کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور قرآن کی سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 52 کے مطابق یہ جہاد کبیر یعنی بڑا جہاد ہے۔ فلا تطیعی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس نہیں اطاعت کرو خاص انکار کرنے والوں کی، اور جہاد کرو ان سے اس کے ساتھ ایک جہاد بڑا۔ اس آیت کے مطابق اللہ ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کرنے سے منع کر رہے ہیں جو کفر یا انکار کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی لوگوں کو آیات بیان کرنی ہے تاکہ ان کے اندر کے شیطان سے جہاد کیا جائے۔ تو بھائی یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں موجود لفظ جہاد کے معنی کوئی جسمانی لڑائی کے نہیں ہیں، بلکہ جد و جہد یا کوشش کرنے کے ہیں، چاہے وہ کوشش صحیح راستے میں ہو یا غلط۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ جس میں آپ اپنے نفس کے شیطان سے لڑتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں، دوسری جہاد کی قسم وہ ہے جس میں آپ دوسرے کے نفس کے شیطان سے لڑتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ اچھا بھائی، قرآن میں کافی جگہوں پر قتل کا لفظ بھی آیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بھائی قرآن میں قتل دو طرح کے ہیں، ایک قتل وہ ہے جس میں کسی سے کوئی انسان قتل ہو جائے تو وہ قصاص، دیت یا نعم البدل دے، جس حساب سے اللہ نے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 178 اور سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 92-93 میں بیان کیے ہیں، اور سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 179 کے مطابق قصاص کا مقصد آپ کو خون ریزی سے بچانا ہے، کیونکہ اسلام ایک امن کا دین ہے، اور قرآن میں زیادہ تر جو قتل کا لفظ آیا ہے وہ نفسیاتی معنوں میں آیا ہے، جس میں آپ حق کے ذریعے آپ اپنی یا کسی اور کی غلط نفسیات یا غلط خواہشات کا قتل کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ سکے۔ اور قرآن کی سورہ 4 کی آیت 170 اور سورہ 5 کی آیت 83 کے مطابق حق اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کا دیا ہوا علم اور حکم ہے، تو قرآنی علم یعنی حق کے علاوہ کسی بھی نفس کا قتل سورہ 17 کی آیت 33 کے مطابق حرام ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ برے اعمال کر کے بھی اپنے نفسیات کو قتل کرتے ہیں؟ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت 29 دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ تم سب کے مال درمیان تم سب کے ساتھ جھوٹ کے، سوائے یہ کہ ہو تجارت سے رضامندی تم سب میں، اور نہیں تم قتل کرو اپنے نفسیات کو، بے شک اللہ ہے ساتھ تم سب کے رحیم۔ اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 54 دیکھیں، جس میں اللہ اپنے نبی حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کی قوم کو اپنے نفس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کوئی خودکشی کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ لوگوں کو اپنی غلط نفسیات یا غلط خواہشات کو قتل یا ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، بے شک تم سب نے ظلم کیا اپنے نفسیات پر، ساتھ تمہارے پکڑنے کے خاص جلد بازی کو، پس لوٹو طرف اپنے خالق کے، پس قتل کرو تمہارے نفسیات کو، یہی بہتر ہے تم سب کے لیے نزدیک تمہارے خالق کے، پس وہ لوٹے گا اوپر تم سب کے، بے شک وہی ہے
खास लौटने वाला, खास रहीम। भाई, इस आयत में अल्लाह नबी के जरिए अपने नफ्स को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह कोई खुदकुशी का हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह गलत नफ्सियात या गलत ख्वाहिशात को कत्ल या खत्म करने का हुक्म दे रहे हैं, ताकि लोग अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकें। भाई, क्या आप इसकी कोई आम जिंदगी की मिसाल देंगे? जी भाई, मिसाल के तौर पर आप शराब पीते थे और जब शराब के खिलाफ अल्लाह का हुक्म आपकी समझ में आ गया और आपने शराब पीना छोड़ दिया, तो आपने अपने नफ्स से अल्लाह की राह में जिहाद किया और आपने अपने नफ्स का कत्ल कर दिया, और तब आपके साथ शराब पीने वाले आपके दोस्त आपको और आपकी जिंदगी को मुर्दा कहेंगे। और ऐसे लोगों को अल्लाह सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 169 से 170 में कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं अल्लाह के नजदीक और खुश हैं अल्लाह के फजल से। तो भाई, ये है नफ्सियाती कत्ल, और इसको करने के लिए आपको अपने नफ्स के साथ जिहाद करना होता है। अच्छा भाई, जो कुरान में अल्लाह ने सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 21 में नबियों के कत्ल की बात की है, वो क्या है फिर? भाई, क्या अल्लाह के नबी को कोई इंसान जिस्मानी तौर पर कत्ल कर सकता है? ये भी नफ्सियाती कत्ल की बात हो रही है। आप पहले सूरा नंबर 3 की आयत 21 देखें। इन्ना अल्लज़ीना यकफुरूना बिआयाति अल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिना अन्नासी फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक जो लोग इनकार करते हैं साथ आयात के अल्लाह की और कत्ल करते हैं खास नबियों को बगैर हक के, और कत्ल करते हैं उन लोगों को जो हुक्म करते हैं साथ इंसाफ के में लोगों, पस खुशखबरी सुना दो उन्हें साथ अजाब की दर्दनाक। तो भाई, ये तो नफ्सियाती कत्ल है। जब आप नबियों के वाकयात और इरशादात के ऊपर ऐसी बातें बयान करते हैं जो बातें अल्लाह ने हक यानी कुरान में बयान नहीं की, तो आप कहानियां घड़ते हैं, या जब आप नबी के ऊपर सुनी सुनाई बातों पर किताबें लिखते हैं या आगे बयान कर रहे होते हैं, तो आप उस नबी का नफ्सियाती कत्ल कर रहे होते हैं। और आपकी लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल के साथ होती है, और अल्लाह और रसूल के साथ लड़ाई को कुरान में हर्ब कहा गया है, जैसे सूरह नंबर 9 की आयत 107 में बयान है। वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैन अलमुमिनीना व इरसादन लिमन हारबा अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्लु वलयहलिफुन्न इन अरदना इल्ला अल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। और जिन लोगों ने पकड़ी मस्जिद जरर नुकसान पहुंचाने और इनकार करने और तफरीक फिरका बनाने के लिए दरमियान मोमिनीन के, और एक ठिकाना उनके लिए जो हर्ब लड़े अल्लाह और उसके रसूल से पहले और यकीनन हल्फ उठाएंगे, नहीं हमारा मकसद मगर खास भलाई, और अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन वो झूठ गढ़ने वाले हैं। तो भाई, अल्लाह ने इस आयत में बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और मुसलमानों में फिरके बनाने के लिए, और इन मसाजिद में अल्लाह और रसूल के साथ हर्ब या लड़ाई की जाती है, और ये लोग कहते हैं कि हम तो इस्लाह करा रहे हैं, यानी खुद को नेक मुसलमान भी जाहिर करते हैं। जी भाई, तो ऐसे लोग जो मस्जिदों में बैठकर फिरकावारियत फैलाते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ हर्ब करते हैं, और कुरान की सूरह नंबर 5 की आयत 33 और 34 में इन लोगों की सजा भी देखें। इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअउना फी अल अर्दी फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफौ मिना अल अर्दी ज़ालिका लहुम
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحیم. بے شک جو بدلہ ان لوگوں کا حرب لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں بیچ خاص زمین فساد کرنے کو، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے یا وہ سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں سے مخالف جانب یا وہ نکالے جائیں زمین سے، یہ ان کے لیے ذلت بیچ دنیا اور ان کے لیے بیچ آخرت میں عذاب بڑا. مگر جو لوگ لوٹے سے پہلے کہ تمہارے اندازے اوپر ان کے، پس جان لو بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے. تو بھائی، جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اصلاح کے نام پر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور زمین میں فساد کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے ساتھ حرب کر رہے ہیں، اور اس آیت میں بیان کی ہوئی ان کی سزا اللہ اور اس کا رسول دیتے ہیں اور توبہ کرنے پر معافی بھی دیتے ہیں. مگر اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا کسی بھی انسان سے لڑنے یا اس کو قتل کرنے کا. اور بھائی، وہ جو اللہ نے قرآن میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان کہا ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی، وہ تو اللہ نے معاوضے کا معیار طے کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ ضائع کر دی تو وہ آپ کو اتنا معاوضہ دے کہ آپ کی زندگی میں اس آنکھ کی کمی نہ رہے. اسی طرح اللہ نے ہر نقصان کا اسی کے برابر معاوضہ طے کر دیا ہے تاکہ خون ریزی سے بچا جائے، اور معاف کرنے کو افضل عمل قرار دیا ہے. تو بھائی، ہم خود کو بچانے کے لیے تو کسی کی جان لے سکتے ہیں نا؟ بھائی، اس کے لیے اللہ نے آپ کو قرآن میں 2 واقعات بیان کیے ہیں. ایک سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے دشمن گروہ کے آدمی کو ایک مکہ مارا تو پھر انہوں نے اس عمل پر اللہ سے توبہ کی اور اپنے اس عمل کو عمل شیطان کہا. یعنی آپ اپنے دشمن کو ایک مکہ بھی نہیں مار سکتے. اور دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن کی سورہ 5 اور آیت 27 سے 29 میں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے، جہاں جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو دوسرے بیٹے نے کہا کہ میں اپنا دفاع بھی نہیں کروں گا، اور اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو یاد رکھیں کہ اسلام کے معنی سلامتی میں آنے کے ہیں. تو اسلام ایک امن کا دین یا فیصلہ ہے جس میں اللہ نے آپ کو کسی بھی انسان کو کسی بھی بنیاد پر قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا. اور بھائی، یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کی اوقات اس کائنات میں چیونٹی سے بھی ہزاروں گنا چھوٹی ہے، اور دنیا کے کسی انسان سے اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے جو اللہ کے دین کو بچانے کے نام پر زمین پر فساد کرتے ہیں اور نیک بھی بنتے ہیں. پھر ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر دوسروں کو صرف قرآن بیان کر کے ان کی اصلاح میں مدد کرنی ہے. اور یہ اللہ کا دین یعنی فیصلہ ہے، اسلام یعنی سلامتی کے لیے.